directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. सदर ट्रंप के हमले रोकने के बयान के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले, ईरान के भी खलीज में अमेरिकी अहदाफ और इसराइल पर हमले जारी। ईरान ने अमेरिकी सदर का मुज़ाकरात का ऐलान मुस्तरद कर दिया। ट्रंप के बयान तेल की कीमतें और स्टॉक मार्केट में गिरावट रोकने की चाल करार। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी फौजी अहदाफ पर हमले जारी हैं। ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 140 बहरी जहाज तबाह कर दिए। बताया तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 11% तक कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल की कीमत $12 कमी के बाद $100 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $10 कम होकर $88 फी बैरल हुई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मस्बत रुझान। जनूबी कोरिया में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 4.25% ऊपर आया। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.7% इजाफा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव। चंद मिनटों में S&P 500 इंडेक्स 240 पॉइंट बढ़ गया। मार्केट कैप में $20 खरब का इजाफा हुआ। लेकिन ईरान के मुज़ाकरात की तरदीद आते ही S&P इंडेक्स 120 पॉइंट गिर गया और $10 खरब की कमी आई। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर 78वीं मिसाइल लहर का आगाज कर दिया। ईरानी फौज का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान को देखो, नया सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। ईरानी फौज के अहलकार का कहना है कि सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बड़ा सरप्राइज देने वाला है। पासदारान इनकलाब के खत्मुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंज़न दोहराया कि ट्रंप यू आर फायर्ड, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ईरान ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी, ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी और सियासी अहलकारों का कहना है कि ईरान की शराइत को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना। और तीसरी शर्त अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त अबनाए होर्मुज़ के लिए नई कानूनी रिजीम पर अमल। और छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शामिल है। ईरान का कहना है कि अमरीका जंग में होने वाले नुकसानात के खिलाफ कार्रवाई होगी। पेशरफ्त के सबब फौरी जंगबंदी की तवक्को नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, 2 दिन से जारी मुज़ाकरात में मुस्बत ईरानी दवाइयाँ देखकर महकमा जंग को हमले रोकने का कह दिया। फ्लोरिडा में मीडिया को बताया कि ईरान और अमेरिका दोनों समझौता चाहते हैं और समझौते की बेशतर नुकात पर भी इत्तफाक हो गया। ईरान को अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करना होगी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ज़रूरी है कि किसी के पास एटमी हथियार या अफजूदा यूरेनियम ना हो। अबनाए होर्मुज़ फौरी खोलना होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज़ का मकसद इक्तसादी और तेल की मार्केट्स में हेरा फेरी करना है और इस दलदल से निकलना है जिसमें अमेरिका और इसराइल फंसने वाले हुए हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप जिस ईरानी शख्सियत के अमेरिका से राबते की बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। डील होने तक ईरान और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मीडिया पर पैगाम। बोले, अमरीका और ईरान अमन बातचीत करते हैं तो इसराइल अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं जंग के तमाम मकासद मुआहदे से हासिल किए जा सकते हैं। ऐसा मुआहदा हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।
امریکہ اور ایران تیار ہوں تو پاکستان ثالثی کے لیے تیار، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا اظہار تشکر، عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی تھی، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایرانی صدر سے بات چیت کی ہے۔ برطانوی اخبار نے لکھا کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات پاکستان، ترکی اور مصر کی سہولت کاری میں ہوئے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے امریکی ویب سائٹ ایکسوس کے رپورٹر بارک ریڈ کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ تینوں ملک امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ بارک نے مزید لکھا کہ اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ مصالحت کروانے والے ملک چاہتے ہیں کہ اس ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی اسلام آباد میں ایرانی اسپیکر غالیباف سمیت ایرانی وفد سے ملاقات کروائی جائے۔ ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ یوکرین کا روس کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹ ٹرمینل پر حملہ، یوکرینی ڈرونز کے جھنڈے پریمورسک کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا۔ اس بندرگاہ سے روس روزانہ 10 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کرتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بندرگاہ سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس کی آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ پورٹ آرتھر کی ریفائنری میں آگ لگنے سے پہلے دھماکے بھی ہوئے جن سے قریبی عمارتیں لرز اٹھیں۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ریفائنری میں خام تیل کو 4.5 لاکھ بیرلز روزانہ کی بنیاد پر گیسولین، ڈیزل اور جیٹ فیول میں پروسیس کیا جاتا ہے۔ آج سے 30 مارچ کے دوران ملک میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کے زیر اثر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ سسٹم کے زیر اثر پنجاب، سندھ اور اسلام آباد کے مختلف شہروں میں بارش متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ سیالکوٹ میں پسلو روڈ پر تیز رفتار کار کھڑی بس سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں کار سوار 5 افراد موقع پر جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ کسی بھی دوسرے گروہ کو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کا موقع نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا طالبان رجیم کو یوم پاکستان پر پیغام، کہا بنیان مرصوص کی طرح آپریشن غضب للحق نے بھی نمایاں اور مطلوبہ نتائج حاصل کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آپریشن غضب للحق محض عسکری کارروائی نہیں، یہ دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی علامت ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ مسلح افواج نے عسکری تاریخ کا سنہرا باب رقم کیا، دشمن کے عزائم ناکام بنا کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی تقریب، سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ، امریکی وزارت خارجہ کے اہلکاروں اور پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں کی شرکت۔ لندن کے تاریخی ویسٹ منسٹر ایبی چرچ میں یوم پاکستان کی تقریب ہوئی۔ چرچ پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی یوم پاکستان پر پرچم کشائی۔ پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظہور احمد اور دیگر سینیٹرز نے بھی شرکت کی۔ اٹلی میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی گئی۔ بیجنگ میں بھی قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی گئی۔ ماریشس میں بھی یوم پاکستان پر پرچم کشائی کی تقریب، ہائی کمشنر سید زاہد رضا سمیت بڑی تعداد میں پاکستانیوں اور ماریشس شہریوں نے شرکت کی۔
ایران پر مسلط جنگ کے دوران بھی تہران میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب، سفیر پاکستان مدثر ٹیپو نے پرچم کشائی کی، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید سمیت کئی اہم شخصیات نے جنگ کے دوران پاکستان ڈے کے انعقاد پر یوم پاکستان کی تقریب منعقد کیے جانے کو انتہائی قابل ستائش اقدام قرار دیا۔ ایران کے کلسٹر وار ہیڈ سے اسرائیل پر حملے، اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام ہوا، میزائل گرنے سے شدید نقصان۔ ایران اور حزب اللہ کا شمالی اسرائیل پر بھی مشترکہ حملہ، حزب اللہ کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کے خلاف 60 سے زائد حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں امریکی بیس پر نئے حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائی جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں لبنان میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے، 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء کی ملاقات، امن و امان اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر شدید حملے، تبریز میں گھروں اور پارک پر حملوں میں 6 افراد شہید۔ ایران کے مشرقی صوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ مزدران میں رہائشی یونٹ پر حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے، 2 دیگر افراد پارک میں شہید ہوئے۔ تہران میں زوردار دھماکے، خرم آباد میں فضائی حملے میں ایک عمارت تباہ، ایک بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی۔ ایران کے شہر اوروبیہ میں رہائشی علاقے پر فضائی حملے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ بندر عباس میں ایرانی سرکاری ریڈیو اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص شہید اور ایک زخمی ہوا۔ سعودیہ سمیت خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون سے حملے، متحدہ عرب امارات میں الشوام میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بھارتی شہری زخمی۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں اور 16 ڈرونز کو ناکام بنایا۔ حملوں میں 2 اماراتی فوجی اور مختلف میزائل کے 6 افراد شہید ہوئے۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض کی جانب داخل گئے 2 بیلسٹک میزائل میں سے ایک کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا سعودی مشرقی ریجن کی جانب آنے والے 2 ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی جاسوس طیاروں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوجی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو بھی میزائلوں اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا۔ اسرائیلی فوج نے بربریت کی انتہا کر دی، فلسطینی شخص کے سامنے اس کے 18 ماہ کے بچے کا جسم سرگٹ سے داغ کر زخموں میں ناخن پیوست کر دیے۔ جواد ابو ناصر جسم میں سوراخ ہونے سے بلک بلک کر روتا رہا۔ اسرائیلی فوج اس کے باپ کو جبری اعتراف پر مجبور کرتی رہی۔ ریڈ کراس کے ذریعے کمسن کو 10 گھنٹے بعد رہائی ملی۔ باپ اسامہ ابو ناصر کو قید کر لیا گیا۔ واقعہ مغازی پناہ گزین کیمپ میں چیک پوائنٹ پر پیش آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک، نیو جرسی اور اٹلانٹا کے ایئرپورٹس پر آئس اہلکار تعینات کر دیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اہلکار ہجوم کو کنٹرول کرنے میں مدد دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آئس اہلکار گرفتاریاں بھی کریں گے۔ امریکی سینیٹ میں اقلیتی رہنما چک شومر نے امریکی ایئرپورٹس پر آئس اہلکاروں کی تعیناتی امریکی صدر کا خوفناک آئیڈیا قرار دیا، کہا یہ اقدام ایئرپورٹس کو زیادہ محفوظ نہیں بنائے گا کیونکہ جہاں آئس اہلکار جاتے ہیں وہاں پریشانی آتی ہے۔ نیو یارک کے لاگوارڈیا ایئرپورٹ پر کینیڈین ایئر لائنز کا جہاز لینڈنگ کے دوران فائر ٹرک سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں دونوں پائلٹ ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق حادثہ ایویشن کو فضائی ٹریفک کنٹرولرز اور ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن افسران کی کمی کے باعث جزوی شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پیش آیا۔ کولمبیا میں فوجی جہاز گر کر تباہ ہو گیا، 66 افراد ہلاک ہوئے، دیگر کی تلاش جاری۔ کولمبین ایئر فورس کے مطابق C-130 طیارے میں 114 مسافر اور عملے کے 11 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تر فوجی تھے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ طیارہ
پرو کی سرحدی کے قریب کولمبیا کے جنوبی ایمیزون ریجن سے روانہ ہوا مصروف شہری علاقے سے 2 میل دور حادثے کا شکار ہوا۔ کولمبیا کے صدر کا طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، کہا ملٹری فلیٹ کو جدید بنانے کے منصوبے میں مزید تاخیر نہیں ہونے دیں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارمغان کے گھر چھاپے کے دوران فائرنگ سے زخمی ڈی ایس پی دم توڑ گئے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق ڈی ایس پی احسن ذوالفقار کافی عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ایکشن، تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلم بلہ نے 2 دن میں 2 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد کما لیے۔ 25,000 افراد نے فلم دیکھی۔ یو اے ای میں فلم نے پہلے دن میں 1,10,000 درہم اور دوسرے دن 1,20,000 درہم کا بزنس کیا۔ جیو اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے۔ مانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے عشق آگ دریا تو جانتا نہیں ہے، میرے ہم سفر میرے ہم نوا ہونا مجھے تجھ میں فنا، مجھے دعا ہر قیمت پہ چاہیے، یہی میری خواہش ہے اور یہی میرا حکم۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر محبت سے۔ اپنی شادی کی عمر میں بیٹی نے بیوہ ماں کی شادی کی ٹھان لی۔ کیا معاشرے میں ناپسندیدہ سمجھی جانے والی روایت کو بیٹی کے ارادے بدل پائیں گے؟ پروڈیوسرز عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کے کیسے بچائیں گے رشتوں کو اس منفرد موضوع کے گرداب سے؟ جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی پیشکش دیکھیے نیا ڈرامہ سیریل رنگ دے، آج سے روزانہ رات 9 بجے صرف جیو پر۔ اسے میرے حال دل کی کچھ بھی تو خبر نہیں ہے کہ میں پرسوں سے اس کے خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے تو اس کی جفا بھی عطا ہی لگتی ہے۔ ہمایوں بھائی آپ نرمین کو پسند کرتے ہیں نا؟ یہ جوڑا میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنوایا ہے، اور میں خالو کی خاطر ام کو تمہاری شادی پہ اپنی بربادی پہ۔ اور چاہت کچھ اور نصیب کچھ اور، نرمین سے وعدہ کر کے بھی نہال نہ آیا تو ہمایوں کے دل کی کلی کھل گئی۔ لیکن کتنے دن چلے گی یہ سمجھوتے کی شادی؟ پروڈیوسرز بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی جیو ٹیلی ویژن کے شائقین کے لیے نئی ڈرامہ سیریل خوش نصیبی دیکھیے آج سے شام 7 بجے صرف جیو نیوز پر۔